अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम बाब इफ्तिआल करेंगे। फॉर्म 8 इसको कहते हैं, और इसके डिटेल के साथ हम इस लेक्चर को देखेंगे। और इसके अंदर भी कुछ ऐसे कवायद हैं जिनको सीखने की ज़रूरत है, जिनको समझने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि उसको आसान करके समझाऊं और उसकी कुछ ऐसी निशानियां दूं जिसमें आप जो है आसानी से इस बाब को पहचान कर लें बाकी बाब की निस्बत। तो चले इंशाल्लाह शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि इसकी जो डेफिनेशन है वही स्लाइड दोबारा आ रही है, इसलिए क्योंकि ये जरूरी है कि पता हो कि सलासी मजीद जो है, ये सुलासी मजीद क्यों नाम इसका रखा गया। मजीद मतलब इजाफी हर्फ कोई ना कोई आपको इनमें जरूर नजर आएगा। अभी तक हमने जो है बाब इफ़आल किया है, बाब तफ़ईल किया है, मुफ़ाअला बाब किया है, और तफ़ाउल और तफ़ाउल, ये अबवाब हम अभी तक कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम जो है, अब अगर देखा जाए तो अगर आप इनमें तो 3 ये अबवाब जो है रह गए हैं, इन तीनों में से आज एक कोई हम करेंगे। बाद में आप इसकी बस स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, फिर जब हम लेक्चर कर चुके होते हैं फिर आप चेक कीजिएगा कि अब ये जो अल्फाज थे इनमें से कौन सा लफ्ज था जो कि आज के बाब में हमने सीखा। चले अब इस सुलासी मजीदुन फी अबवाब के नाम देख लेते हैं। बाब इफ़आल, तफ़ईल एंड तफ़ाउल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल, इतने अबवाब हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं, 5 अबवाब। तो आज जो है ये जो 2 आई हैं इनमें से हम ये बाब इफ्तिआल आज करेंगे, और बाकी रह जाएगा इनफिआल और इस्तिफ़आल। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये 2 अबवाब कवर होंगे 52 में। और 53 में हम इन सब अबवाब की जो है ना प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। मैं सारे अबवाब की याद लेकर आऊंगी और उसमें आपकी मजीद प्रैक्टिस कराऊंगी, ताकि ये हमारा जो अबवाब का टॉपिक है ये अच्छी तरह से वाइंड अप हो सके, अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो चलें बाब इफ्तिआल की हम देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। इसकी नॉर्मल सी पहले मैं ये डेफिनेशन लिखी हुई मैं बता देती हूँ कि बाब इफ्तिआल के फिल माजी में फा कलिमा से पहले हमज़तुल वस्ल और फा कलिमा के बाद ता का इजाफा होता है। ठीक, जैसे कि ये इस तरह से बन जाएगा। ये फेल माजी का पहला सीगा है। फा कलिमा से पहले हमज़तुल वस्ल, इसलिए क्योंकि इसको जोड़ के पढ़ने की जरूरत है। फा कलिमा के ऊपर जज़म होगी, और जज़म को पढ़ना आसान नहीं है, उसके लिए फिर पहले शुरू में हमज़तुल वस्ल लगाया जाएगा। और जो मेन इस पे निशानी है वो है ता। ये ता वाली निशानी जो है ये आपको फेल माजी और मुदारे दोनों में नजर आएगा। जबकि ये जो फेल मुदारे है उसमें बाब इफ्तिआल के फेल मुदारे में फा कलिमा के बाद ता का इजाफा होता है, वहां पे आपको हमज़तुल वस्ल लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फा जो जज़म है उसके पीछे अलामत मुदारे ऑलरेडी मौजूद है, जिसको हम आसानी से ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। यफ, हमें जरूरत नहीं है कि हम पीछे कोई ऐसा हर्फ लाएं जिसकी वजह से हम इस फा को प्रोनाउंस कर सकें। यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा हर्फ मौजूद है कि हम इसको फा को प्रोनाउंस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर जस्ट सपोज कि हमज़तुल वस्ल हट जाए, फिर हम इस फा को कैसे अदा करें? हम इसको पढ़ नहीं पाते, इस वजह से हमज़तुल वस्ल लगाया जाता है। तो ये फेल माजी और मुदारे के दोनों के पहले पहले सीगे हैं। इसके भी आइन कलिमा के नीचे जेर है। आपको जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि आइन कलिमा के ऊपर जबर सिर्फ 2 अबवाब में है, बाब तफाउल और तफाउल में। इन 2 अबवाब में आइन कलिमा के ऊपर जबर होगी फेल मुदारे में। इसके अलावा बाकी जितने 8 अबवाब हैं, 8 अबवाब में से 6 अबवाब बचे फिर, तो बाकी जितने 6 अबवाब हैं उन सब में आइन कलिमा के ऊपर जेर होगी। अच्छा, तो ये तो इसका बनाने का तरीका हो गया। तो अब फेल माजी की हम गिरदान भी देख लेते हैं कि इसमें सब में आप देख लेंगे फा कलिमा के बाद ता और शुरू में हमज़तुल वस्ल है। हमज़तुल वस्ल शुरू में सब जगह पे है, और इस हमज़तुल वस्ल को मैंने सिर्फ 2 में जेर के साथ लिखा हुआ है, बाकी में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि बाकी भी अंडरस्टूड है कि इसको जेर के साथ ही पढ़ा जाएगा। हमज़तुल वस्ल जो है ये जेर के साथ पढ़ा जाता है, जबर के साथ सिर्फ उस सूरत में पढ़ा जाता है, जबर के साथ जब उसके बाद लामुल तारीफ आ जाए, यानी कि अल जो हम मारिफा बनाने वाला जो अल लगता है ना, उसमें जो हमज़तुल वस्ल आता है वो वाला जो अल है, उसमें जो हमज़तुल वस्ल है वो हमेशा जबर के साथ पढ़ा जाता है। इसके अलावा
اس سچویشن کے علاوہ جتنے بھی حمزۃ الوصل آئیں گے یا تو اس کو زیر سے پڑھا جائے گا یا اس کو پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو ابھی کی یہ جو ہم جتنے ابھی ابواب کریں گے، باب افتعال، انفعال اور استفعال، تو یہ سب جو ہے زیر کے ساتھ پڑھے جائیں گے. پیش کے ساتھ ان کو کیوں پڑھا جاتا ہے، کب پڑھا جاتا ہے، وہ جب سچویشن آئے گی تب کی تب دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ جب سامنے میٹیریل ہوگا، سامنے لفظ ہوگا تو وہ ایکسپلین کرنا ایزی ہوگا. تو اس کے علاوہ یہاں پہ بس میں یہ بتاتی چلوں کہ ان کو ہم زبر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ زبر کے ساتھ پڑھنے، حمزۃ الوصل زبر کے ساتھ صرف ایک ہی سچویشن میں پڑھا جاتا ہے، جب وہ اسم معرفہ ہو، معرف باللام ہو، یعنی لام اس کے ساتھ اس کو معرفہ کرنے کے لیے لگایا گیا ہو اور اس لام کے اوپر جزم ہو، تو حمزۃ الوصل پیچھے لگایا جاتا ہے اس کو جوڑ کے پڑھنے کے لیے، تو اس حمزۃ الوصل کے اوپر زبر ہوتی ہے. الحمد، اس طرح سے الشمس، اب یہاں پہ شین پہ وہ تشدید شدہ آئی کیونکہ وہ لام شمسی میں ہے، تو اس وجہ سے الشمس، القمر، اس طرح کے لفظ جو ہیں تو وہاں پہ زیر یا پیش نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زبر کے ساتھ ہوگا حمزۃ الوصل. تو یہ تھوڑا سا وربلی میں نے حمزۃ الوصل کا بتایا، لیکن کبھی انشاءاللہ اللہ پاک مجھے موقع عطا فرمائے تو میں حمزۃ الوصل، حمزۃ القطع اور الف، ان تینوں کا فرق ود ایگزامپل سمجھانے کا میرا بہت دل ہے انشاءاللہ، لیکن پہلے جو ہمارا چل رہا ہے سلسلہ، پہلے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اب ہم فعل مضارع کو گردان دیکھ لیتے ہیں. پہلے اس کی یہ 5 صیغے جن میں آپ کو کلیئر جو ہے حرکت سے، آخری حرکت سے پتا چل رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے. سب کے آخری حرف کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے مثنیٰ کے صیغے اور جمع مذکر کے صیغے، جمع مؤنث کے صیغے اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ آپ کو فا کلمہ کے بعد تا سب کے اندر نظر آ رہی ہے، فا کلمہ کے بعد تا. البتہ یہاں پہ حمزۃ الوصل نہیں ہے اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. اب ہم اسی کی جو ہے فعل مضارع منصوب دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو 5 صیغے تھے ان پہ آپ کو کلیئر اب پیش کی جگہ زبر نظر آئے گی، اور یہ جمع مؤنث کے علاوہ باقی سب کا نون ڈراپ ہو چکا ہے. اور فعل مجزوم جو ہے اس میں اب آپ کو انہی 5 صیغوں میں جزم کلیئر نظر آ رہی ہے اور باقی سب میں وہی اسی طرح نون ڈراپ ہے. تو یہ تو ہو گیا. گردان کو میں نے وربلی پڑھ کے نہیں بتایا کیونکہ اس میں ٹائم بہت بھی لگ جائے گا، تو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس باب کی وہ سمجھنا اور سمجھانا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ کو اس باب کی پہچان ہو اور اس باب کا ترجمہ کرنا کیسے ہے یہ آپ کو پتا ہو، اور اس باب کو دوسرے ابواب سے فرق کیسے کرنا ہے، کیونکہ اکثر مکس ہو جاتا ہے. تو مکس نہ ہو تاکہ آپ صحیح باب کی پہچان کر سکیں، وہ ضروری ہے. باب افتعال کی خصوصیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کتنی خصوصیات ہیں. پہلی اس کی خصوصیت جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کام کو اہتمام سے کرنا، خاص کر کے کرنا. ٹھیک ہے، تو اس کی جو خصوصیات ہے نا، ویسے باب تفاعل سے جو ہے نا تھوڑی ملتی جلتی ہیں. اس کے اندر مبالغہ بھی پایا جا سکتا ہے، اور یہ فعل جو ہے زیادہ تر فعل لازم ہوتا ہے. فعل لازم ہوتا ہے یعنی اس میں جو ہے فاعل عمل خود کے اوپر کرتا ہے، اور یہ چیز میں پہلے بہت بار ایکسپلین کر چکی ہوں کہ لازم کیا چیز ہوتی ہے، کہ فاعل وہ عمل خود پہ کرتا ہے، کسی دوسرے پر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو اس کو فعل لازم کہا جاتا ہے. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپل سے کچھ چیز سمجھانا چاہتی ہوں کہ جیسے اگر میں کہوں اس نے کمایا، ٹھیک، تو اس کا نارمل ترجمہ ہے جو مجرد میں سے ہے کسبا. کسبا اس نے کمایا. لیکن اگر میں اس بات میں تھوڑا سا ایک مبالغہ پیدا کروں، اس کے اندر ایک تھوڑا اہتمام لے کر آؤں، اس کے اندر ایک تھوڑی تاکید پیدا کروں، اور میں یہ کہوں کہ اس نے اپنے لیے کمایا. اگر ہم کہتے ہیں نا یہ کام تم نے خود ہی کیا ہے، ہم ایسے کہتے ہیں نا یہ کام بھائی تم نے خود ہی کیا ہے، خود لگانے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا یہ کام آپ نے کیا ہے، خود ہی کیا ہے. اس بات میں ایک زور دی جا رہی ہے، ایک تاکید پیدا کی جا رہی ہے. تو اس طرح سے جب ہو جائے تو وہ باب افتعال. اکتسبا، اس نے اپنے لیے کمایا. اور اس کی ایگزامپل، اس کی میں آپ کو قرآن پاک سے نیکسٹ سلائیڈ میں انشاءاللہ قرآن پاک کی آیت سے آپ کو مزید ایکسپلین کرتی ہوں انشاءاللہ. ابھی کچھ اور ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے سنا. سمع مجرد سے ہے. اگر میں اس میں مبالغہ پیدا کروں، اس کے اندر ایک خاص تاکید پیدا کروں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے غور سے سنا. اب بات وہی ہے کہ اس نے سنا، لیکن اس کے اندر ایک تاکید پیدا ہو رہی ہے غور سے سننے کی. اب یہ جو میں نے اردو زبان میں لکھا ہے غور سے،
دیکھیں 2 لفظ ایڈ کیے نا، ورنہ تو اس نے سنا اور یہاں پہ بھی اس نے سنا، لیکن اردو زبان میں نے یہ 2 لفظ جس کے اندر کتنے زیادہ حروف ہیں یہ ایڈ کیا اس بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ تو عربی زبان میں کیا ہوگا، عربی زبان میں صرف اور صرف وہ 2 حروف ایڈ کریں گے، ان 3 حروف میں 2 حروف کا اضافہ کریں گے، شروع میں حمزۃ الوصل لے آئیں گے اور سین کے بعد تا لے آئیں گے، تو بن جائے گا استمع۔ تو ان 2 حروف کے ایڈ ہونے سے ہمیں یہ پتا چل جائے گا کہ اب بات صرف سننے کی نہیں، غور سے سننے کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اس کے اندر تھوڑا اہتمام پیدا ہوگا۔ وہ قریب ہوا، قروبا، وہ زیادہ قریب ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا، باب افتعال آ جائے گا، اقترب۔ اب کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیں سب کے اندر میں نے تھوڑا الفاظ، البتہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے زیادہ، یہاں پہ ہے غور سے، یہاں پہ ہے اپنے لیے۔ وہ اس دیکھیں اب یہاں پہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی نا اس نے غور سے کمایا، نہیں، یہاں پہ یہ الفاظ اب ہم نے اپنے چناؤ خود اپنے حساب سے کرنا ہے کہ تاکید پیدا کرنی ہے، ایک مبالغہ قائم کرنا ہے، تو اب وہ الفاظ ہم نے کیسے کرنے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس نے اپنے لیے سنا، نہیں، کیونکہ سننے کا بات ہے تو ہم کہیں گے غور سے سنو، توجہ سے سنو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس نے توجہ سے سننا، توجہ دینا، غور سے کرنا، یہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب میں آپ کو یہ جو کسبہ یکتسبو کا جو الفاظ ہیں، یہ جو قرآن پاک کی ایک آیت سے آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا اس کی وسعت سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اس کا میں عام نارمل ترجمہ کر رہی ہوں، ابھی ایک ایک لفظ کا نہیں کرتی، سمجھانے کے لیے۔ مین چیز اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے، لہا ما کسبت، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا، ٹھیک ہے۔ یہ کسبت جو ہے نارمل، یہ مجرد ابواب میں سے، مجرد باب میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ ثلاثی مزید فی باب نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے ہیا کا صیغہ ہے کیونکہ پیچھے نفسن مؤنث ہے نا، مؤنث نفس، اس وجہ سے یہاں پہ مؤنث کا صیغہ آیا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ یہاں پہ اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا، یہاں پر وہ جو علماء جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ نیکیوں کا ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ نیکیاں ہوتی ہیں جو انسان خود کماتا ہے، جو انسان کماتا ہے نارمل۔ دیکھیں اگر میں ایک بات کروں کہ ہر انسان نیکیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، لیکن نیکیوں کو تو سب اون کرتے ہیں، نیکیوں کے لیے تو فوراً سب کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکی کی، گناہ کو کیا کوئی ایڈمٹ کرتا ہے کہ یہ گناہ ہم نے کیا؟ تو یہاں پہ پھر گناہ کے لیے، نیکی کے لیے تو کہا جا رہا ہے کہ جو تم نے کمایا، تم نے نارمل جو تم نے نیکیاں کمائی وہ تمہارے لیے ہیں، وَعَلَيْهَا، اور تم ہی پر ہے جو تم نے خود کمایا۔ اٹ مینس یہ جو خود کمایا یہاں پہ بات آ رہی ہے، کسبت یہاں پہ دوبارہ بھی آ سکتا تھا نا، یہ پورا باب ہی چینج ہو گیا، اس لیے کہ اس بات کے اندر ایک زور پیدا کی جا رہی ہے کہ جو گناہ بھی تم نے خود کمائے ہیں وہ بھی تمہارے ہی لیے ہیں۔ اب دیکھیں اس بات کے اندر میں زور پیدا کر رہی ہوں نا، جو گناہ تم نے خود کمائے ہیں، یہ جو خود کا لفظ میں نے اردو زبان میں ایڈ کیا ہے وہ اس وجہ سے تاکہ اس کے یہ اکتسبہ کا جو ہے نا، سسٹر التماش نام آ رہا ہے، یہ آپ کا مائک پلیز انمیوٹ کر لیں، میں تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی ہوں۔ تو یہ جو ہے علیہا، اسی پر ہے جو اس نے خود کمایا، خود کمانے سے یہاں پہ پھر وہ ترجمہ ہو رہا ہے گناہوں کی طرف بات جا رہی ہے کہ جو گناہ بھی اس نے خود کمائے تھے اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، یعنی کہ گناہوں سے اگر وہ منہ موڑنا بھی چاہے گا نا قیامت والے دن تو وہ نہیں موڑ پائے گا، کیونکہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ کہے گا یہ گناہ بھی تم نے خود کمائے تھے، یہ تمہاری اپنی کمائی ہے، اپنی کمائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لفظ میں اہتمام پیدا ہوا ہے، ایک مبالغہ پیدا ہوا ہے، وہ اس اکتسبہ کی وجہ سے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس بات کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی، صرف تھوڑا سا بس فرق ہے، کمانا اور اہتمام سے کمانا مطلب گناہ بھی اس نے خود ہی کمائے ہیں، وہ کسی اور نے نہیں کمائے تھے، اس طرح سے یہ بات۔ اچھا، اب میں یہ چاہوں گی کہ آپ میرے ساتھ، میں صرف اس فعل کو میں ایک کر کے بتاتی ہوں، باقی آپ سب میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کیجیے گا، اور آیت کا پورا حصہ نہیں کروں گی، صرف ہم باب افتعال کو کریں گے۔ تو پہلا ہے جیسے یجتنبون، تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ فعل ماضی ہے یا مضارع، تو یہ فعل مضارع ہے، ہمیں علامت مضارع اور آخر میں واو و نون سے پتہ چل گیا۔ اچھا، اب اس کے ہم روٹ لیٹرز نکالیں گے تو یا تو علامت مضارع ہو گیا، واو نون
جمع کی وجہ سے، اس لیے ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اب بچ گیا جیم، نون. ابھی میں خود کر لوں، آپ نیکسٹ سے پارٹیسپیٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے سسٹر. جیم، تا، نون، با، یہ 4 حروف ہمارے پاس بچے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی فعل کے جو بیسک جو مادے کے حرف ہوتے ہیں، جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، وہ 3 ہوتے ہیں. 99% وہ 3 ہی ہوتے ہیں. تو یہ 3 حروف ہم نے ان میں سے نکالنے ہیں. تو اب بندہ سوچتا ہے کہ یہ پھر ان میں سے چوتھا کون سا حرف ہوگا جو کہ زائد ہوگا. تو دیکھیں جیم کبھی بھی آپ کو نا ثلاثی مزید فی ابواب میں اضافی حرف جیم کبھی نہیں ہوگا. جتنے بھی 8 ابواب ہیں ان میں جیم جو ہے نا وہ اضافی حرف، یعنی مزید فی کے جو ابواب ہم ایڈ کر رہے ہیں نا حرف، جو وہ ان میں جیم نہیں ہے. تو جیم تو نہیں ہو سکتا اضافی حرف. نون جو ہے وہ ایک باب میں نون آتا ہے، لیکن وہ شروع میں آتا ہے، وہ شروع میں آئے گا. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے یہ نون تو جا کے چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے. تو یہ وہ نون بھی نہیں ہے جو مزید فی ابواب کے اندر آئے گا، آتا ہوتا ہے، جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ باب کریں گے. تو پھر ایک تا ہے جو کہ اضافی حرف کے طور پر آ سکتا ہے، آتا ہوتا ہے مزید الفی کے ابواب میں. تو پھر وہاں سے اچھا ہم غور کریں گے. اچھا فا کلمہ کے اوپر یعنی فرسٹ روٹ لیٹر پہ جیم ہے، اور فرسٹ روٹ لیٹر کے بعد جب تا آ جائے تو باب افتعال ہوگا. آپ نے اس طرح سے نوٹ کرنا ہے. فرسٹ روٹ لیٹر کو ڈھونڈنا ہے، وہ ہے جیم، ٹھیک ہے. فرسٹ روٹ لیٹر یا نہیں ہے، یہ تو علامت مضارع ہے. جیم فرسٹ روٹ لیٹر ہے، اس کے بعد آپ کو تا نظر آ گئی تو یہ باب افتعال ہی ہے، کوئی اور باب نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. جیم، نون، با، پھر اس کے روٹ لیٹرز نکل آئے، کیونکہ تا کو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا یہ باب افتعال کی تا ہے، اور اس کے اندر ہم فاعل ہے. اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم کریں گے کہ الذین کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ ہوگا کہ اور واو کی وجہ سے کیا ہے، وہ جو خود کو روکتے ہیں. یا پھر آپ اس کا ترجمہ یہ کر سکتی ہیں کہ وہ جو اجتناب کرتے ہیں. اجتناب دیکھیں وہی لفظ ہے، اجتناب باب افتعال سے ہی ہے. لیکن اس کا اجتناب کا اگر کوئی پوچھے اجتناب کا کیا مطلب ہے، مطلب جس کو اب اگر اجتناب کا بھی میننگ نہ آئے، ہم اردو زبان والوں کو تو پتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو نہ پتا ہو کہ اجتناب آخر کس کو کہتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ خود کو روکنا. صرف روکنا نہیں، خود کو روکنا. تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ وہ جو خود کو روکتے ہیں. کس سے روکتے ہیں، وہ پھر آپ کا ہوم ورک ہے کہ وہ یہاں پہ کیا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب آپ سب آ جائیں انشاءاللہ تعالی. امتحانہ، اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ ماضی ہے یا مضارع. جی سسٹرز آ جائیں، آپ سب انمیوٹ کر لیں. اب ماضی، یہ مضارع ہے میم. یہ ماضی ہے. ماضی ہے، ماضی. ماضی فعل ماضی. جنہوں نے مضارع کہا تھا انہیں اس میں فعل مضارع کی کیا پہچان نظر آئی؟ کوئی بھی نہیں. میم الف نظر آیا تھا مجھے. فعل مضارع میں کبھی الف آتا ہے؟ اتین. جی آتا ہے. افلو نفلو، وہ متکلم کے پہلے والے. متکلم میں الف نہیں، الف کبھی بھی نہیں آتا. وہ حمزۃ القطع ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ کو کلیئر حمزہ نظر آنی چاہیے تھے، اور آپ کو کلیئر جو ہے زبر نظر آنی چاہیے. اس کے پر دیکھیں اس وقت الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ پھر ہم یا تو الف ہے یا حمزۃ الوصل ہے. تو یہ اس وقت حمزۃ الوصل ہے، صرف اس کو جوڑ کے پڑھنے کے لیے. اور دوسری نشانی کہ یہاں پہ نون کے اوپر آپ کو کون سی حرکت نظر آ رہی ہے؟ زبر. اگر یہ متکلم کا صیغہ ہوتا تو کیا اس کے اوپر زبر ہونی چاہیے تھی؟ جی میں اس کے اوپر پیش ہونی تھی. پیش ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، تو اگر چلے ایک سے آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن، کیونکہ اردو میں جو قرآن پاک ہے اس میں حمزۃ القطع حمزۃ الوصل کی کوئی فرق نہیں اس میں وہ بتا رہے. تو اس لیے آپ لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے، جبکہ ہونا چاہیے، یہ فرق پتہ ہونا چاہیے ہمارے اس میں رسم الخط میں. بہرحال آپ کو اگر یہاں سے کنفیوژن ہو رہی ہے تو آپ یہاں پہ آ جائیں آخری حرف کے اوپر، اس پہ آپ کو کلیئر زبر نظر آ رہی ہے، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، پھر مضارع نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ بالفرض متکلم کا اگر ہوتا بھی نا تو آپ کو یہاں پہ کلیئر زبر نظر آنی چاہیے تھی، پھر یہ خالی نہیں ہونا چاہیے تھا پھر. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بن گیا فعل ماضی. اب مجھے اس کے آپ روٹ لیٹرز بتائیں، اور اس میں کون سا اضافی حرف ہے یہ بھی بتائیں. میم، ہاں، نون. اضافی ورڈ ہے تا.
वेरी गुड. मीम हा नून इसके जो है रूट लेटर्स हो गए और ये ता जो है बाब इफ्तियाल की इजाफी हर्फ है. अच्छा, अब अल्लाह लफ्जुल जलाला इस वक्त ये कौन से इराबी हालत में है? ये मरफू है, ये फाइल बन रहा है इसके लिए. फाइल बन रहा है. परफेक्ट. ठीक है, बाकी हिस्सा नहीं करूंगी क्योंकि ये फाइल इसके साथ जोड़ना जरूरी है तर्जुमे के लिए. तो अब इसका जब तर्जुमा होगा तो ये कि अल्लाह ने परख लिया या अल्लाह ने जांच लिया, अल्लाह ने ये इस तरह से इसका तर्जुमा होगा. ठीक है, अब किसको परखा, किसको जांचा, वो आपका होमवर्क है. ठीक है, और किस चीज के लिए जांचा, किसको जांचा और किसके लिए जांचा, तो ये आपका इंशाल्लाह होमवर्क होगा. चले नेक्स्ट, इख्तलाफू कौन सा, फेल माजी या मुदारे? फेले माजी. भी फेले माजी है, इसमें खा लाम फा मादा है, मुज़क्कर गायब का सेगा. हुम की ज़मीर है. बिल्कुल ठीक हो गया. फेल माजी हो गया, खा लाम फा इसके रूट लेटर्स हो गए और ये ता जो है इससे और हमज़तुल वस्ल से हमें पता चला कि ये बाब इफ्तिआल है. ठीक हो गया. और इसमें हम फाइल है. तो अब इसका तर्जुमा अल्लज़ीना को मद्देनजर रखते हुए इसका तर्जुमा करें. और बेशक वो जो इख्तिलाफ करते हैं, जिन्होंने इख्तिलाफ किया, माजी है ना, इन्होंने इख्तिलाफ किया किताब में. ठीक हो गया. दैट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. ये हमारा अभी, अब इसमें मैं आपको दो मायने देती हूँ. अब देखते हैं कि ये दोनों किस पे कौन सा जाएगा. मैंने आपको ये बताया था कि बाब इफ्तियाल में फाइल अमल खुद के ऊपर करेगा, दूसरे पे नहीं करेगा. अब एक है कि वो जमा हुए, एक है उन्होंने जमा किया, या वो उन्होंने जमा किए या उन्होंने जमा किया. सही है, उन्होंने जमा किए. तो आप मुझे बताएं. अच्छा एक मिनट, बाब इफ्तियाल का इनमें से दोनों में से कौन सा होगा? बाब इफ्तियाल को ध्यान में रखेंगे, फाइल वो अमल खुद पे करेगा, वो जमा हुए, उन्होंने जमा किया. फाइल ने अमल खुद पे करना है, फाइल ने अमल खुद पे करना है. वो खुद जमा होंगे, दूसरे को जमा नहीं करेंगे. वो जमा हुए, ठीक है, वो जमा हुए, ये बाब इफ्तियाल में जाएगा. और उन्होंने जमा किया, ये मुजर्रद के बाब में चले जाएगा. ठीक हो गया, क्योंकि बाब इफ्तियाल की ये भी एक खसूसियत है कि ये बाब लाजिम है. इसमें फाइल खुद जमा हुए हैं, किसी को जमा नहीं किया, यानी फाइल ने अमल खुद पे किया है. ठीक हो गया. अच्छा, इसकी मजीद इंशाल्लाह आगे भी एक्सप्लेनेशंस, आगे भी मैं कुछ मजीद आयात से एक्सप्लेनेशंस दूंगी. अब हम चलते हैं कुछ बाब इफ्तियाल के कुछ कवायद के ऊपर, ताकि वो कवायद भी हमारे सामने हो और फिर हम तर्जुमा जो है ना करें. इंशाल्लाह तर्जुमा का अंदाज यही होगा. उसके अंदर आपने मुबालगा को मुबालगा, एहतमाम और लाजिम कि ये फाइल अमल खुद पे करे, इन तीन चीजों को अपने जहन में रख करना, फिर तर्जुमा करना है. अब आप सब अपने माइक बिल्कुल म्यूट कर लें क्योंकि अब इम्पोर्टेंट चीज हो रही है और थोड़ी मुश्किल भी हो रही है. लेकिन मुश्किल आपको शुरू में लगेगी और आपको मेरा पता है कि आखिर में फिर मैं कंक्लूजन पे जब निकलती हूँ तो फिर मैं आपको वो निशानियां देती हूँ जिससे इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियां फरमाए हम सब के लिए कि हमारी समझ में आ जाए वो चीज इंशाल्लाह. ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर फा कलिमा, ठीक है, बाबे इफ्तियाल में जो फा कलिमा है, जो फर्स्ट रूट लेटर है, उसके ऊपर तीन सिचुएशंस हों और वो तीन सिचुएशंस देख लेते हैं. अब अगर जैसे मैंने कहा था ना कि मैंने अभी जैसे ये लफ्ज बोला है, गौर से जरा तवज्जो दें या गौर से सुने, तो ये अब कौन सा बाब होगा? बाब इफ्तियाल. क्योंकि मैं इसमें आपको एक एहतमाम, एक मुबालगा कायम कर रही हूँ कि गौर से सुने, सिर्फ सुने नहीं, गौर से सुने या गौर से तवज्जो दें, ये मतलब तवज्जो दें. ठीक है. अच्छा, अगर फा कलिमा यानी फर्स्ट रूट लेटर वाव हो या फिर या हो, तो फिर जो इफ्ताला में जो फा कलिमा के ऊपर अगर वाव आ जाए या फा कलिमा पे या आ जाए, तो ये जो फा कलिमा है ये ता में तब्दील हो जाएगा. ठीक हो गया. एक तो ये चीज है, ये जो फा कलिमा है ये ता में तब्दील हो जाएगा अगर फर्स्ट रूट लेटर वाव हो या फर्स्ट रूट लेटर या हो. एक सिचुएशन ये है. अब हम दूसरी सिचुएशन को देखते हैं. अगर फा कलिमा यानी कि यही इफ्ताला जो है, यानी फा कलिमा, अभी मैंने रेड ता को किया है लेकिन क्यों किया इसको बताती हूँ. अगर फर्स्ट रूट लेटर, उर्दू में तोएं बोलते हैं, तोएं जोएं, ठीक है, तो, सौद, दौद,
ٹھیک ہے. تو اگر ان 4 حروف میں سے فا کلمہ فرسٹ روٹ لیٹر پہ کوئی حرف آئے گا تو یہ جو تا ہے نا باب افتعال کی تا، یہ توئے میں بدل جائے گی، یعنی تا میں بدل جائے گی، تا میں تبدیل ہو جائے گا. اب ہم تیسری سچویشن دیکھتے ہیں. اس کے اندر میں آپ کو سب میں بہت آسانیاں دوں گی، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. میں رات کو 2:30 بجے سوئی ہوں یہ لیکچر کمپلیٹ کر کے، الحمدللہ پھر کمپلیٹ ہو گیا. اچھا، اگر فا کلمہ یعنی فرسٹ روٹ لیٹر دال ہو، زال ہو یا زا ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ جو اف یعنی فرسٹ روٹ لیٹر پہ یہ 3 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ جو تا ہے یہ دال میں تبدیل ہو جائے گا. یہ جو تا ہے دال میں 3 سچویشنز ہیں، یا تو پہلا روٹ لیٹر تا میں تبدیل ہوگا، یا پھر یہ جو باب افتعال کی تا ہے نا یا تا میں تبدیل ہوگی، یا یہ تا جو ہے دال میں تبدیل ہوگی. اگر یہ 3 سچویشنز پیدا ہوتی ہیں تو اب ہم سب سے پہلے یہ کیسے تبدیل ہوں گے، واؤ اینڈ یا کو دیکھ لیتے ہیں. واؤ اینڈ یا کو، ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا سا اسمال کر لیتی ہوں سارا. اب یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے. سب سے پہلے ہم واؤ اینڈ یا کو لیتے ہیں. روٹ لیٹرز میں وربلی بتا رہی ہوں، واؤ قاف یا، کیونکہ اس میں جگہ نہیں بن رہی تھی. واؤ قاف یا بہت قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، بے تحاشا اس کا استعمال ہے باب افتعال سے، اس لیے آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے. اچھا، اب میں نے واؤ قاف اور یا کو میں نے اسی وزن کے اوپر ڈالا تو میری سچویشن اس طرح سے بنی. یا کے اوپر میں نے ابھی زبر نہیں دی، اس کو انشاءاللہ بہت جلد ہم سیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے. اچھا، ابھی میں کیونکہ ہم نے یہ زبر اس چیز کو نہیں سیکھ رہے، ہم یہ فا کلمہ تا کلمہ کو کس طرح تبدیل ہوتا ہے یہ سیکھ رہے ہیں. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ جب واؤ آ جائے گا تو یہ بھی تا میں تبدیل ہو جائے گا. تو 2 تا آ گئی، یہ واؤ جو ہے یہ تا میں تبدیل ہوگی. اب 2 جب تا آ گئی پہلا جزم اور دوسری حرکت کے ساتھ، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ پھر شدہ کا رول مدغم ہو جائے گا، شدہ آ جائے گی، ان دونوں تا کو مرج کر دیا جائے گا تو یہ بن جائے گا اتقا. اب آپ کو پتا چل رہا ہوگا یہ قرآن پاک میں یہ لفظ کتنا استعمال ہوا ہے. اگر یہ فعل ماضی کا کیونکہ پہلا سیغہ ہے، پوری گردان کے سیغے ہوں گے اور زیادہ تر پہلا سیغہ اور جمع مذکر کا سیغہ جو ہے نا یہ بے تحاشا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح فعل مضارع میں بھی، اور یہ فعل امر سے بہت زیادہ استعمال میں آیا ہے، بہت زیادہ اس کا استعمال فعل امر سے ہے. اور جب ہم فعل امر انشاءاللہ سیکھیں گے تو اللہ کر کے میرے ذہن میں رہے تو ہم اس لفظ کو دوبارہ لائیں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں اس دوسری سچویشن پہ. اس کے لیے میں روٹ لیٹرز لوں گی صبر، صاد، با اینڈ را، ٹھیک ہے. تو اب میں اس کے اسی وزن کے اوپر ڈالتی ہوں تو یہ بن جاتا ہے اس تبرا، ٹھیک ہے. اب رول کیا ہے کہ یہ جب صاد، داد یا تا زا میں سے لفظ آ جائے فرسٹ روٹ لیٹر پہ تو یہ تا ہے یہ تا میں بدل جائے گی، یہ توئے میں. تو اب یہ بن جائے گا اس طابرا، ٹھیک ہے، اس طابرا، یہ تا کی جگہ تا بن گئی ہے. تو یہ ایک سچویشن ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں. یہاں پہ میں نے روٹ لیٹرز لیے ہیں، مجھے بھول گئے میں لکھ کے، تو اچھا، زال کاف را، ذکر، ٹھیک ہے، زال کاف را، یہ روٹ لیٹر میں نے اسی وزن کے اوپر ڈھالے ہیں. اور اب جو اس کے رول کے مطابق جو تا ہے یہ دال میں بدل جائے گی، یہ جو تا ہے یہ دال میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے. اب یہاں سے 2 سچویشنز ہیں، اس پوائنٹ پر 2 سچویشنز ہیں. اب وہ 2 سچویشنز کیا ہیں؟ یا تو یہ سچویشن ہے کہ یہ جو دال ہے نا یہ جو فرسٹ روٹ لیٹر تھا، جو فرسٹ روٹ لیٹر جو اوریجنل تھا زال، اسی میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک، یعنی کہ دونوں ہی زال ہو جائیں گے، دونوں ہی فرسٹ روٹ لیٹر سیم ہو جائیں گے. تو جب دو روٹ لیٹر دونوں لفظ سیم آ جائیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ شدہ آ جاتی ہے، از ذکر. یا دوسری سچویشن یہ ہے کہ از فرسٹ روٹ لیٹر کو دال میں تبدیل کر دیا جائے تو پھر 2 دال ہو گئی، تو اس میں بھی اب تشدید آ جائے گی، ادکارا. اب یہ ادکارا یہ قرآن پاک میں ایک بار آیا ہے، تو چونکہ اب آیا ہے اور یہ رول ہے تو سمجھانا ضروری ہے، ٹھیک. ٹوٹل یہ سچویشن ابھی فا کلمہ پہ اگر یہ سچویشن ہوگی تو اس طرح سے ہے. آپ اس کی اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی، یہ آپ کو ہیلپ دے گا. لیکن آپ کو انشاءاللہ میں آگے آسانیاں آپ کو بتاتی ہوں، انشاءاللہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. شروع میں ہر ایک کو مشکل لگتا ہے، مجھے تو بہت ہی خیر مشکل لگتا تھا. میں ایون اس پوائنٹ پہ آ گئی تھی کہ میں چھوڑنے لگی ہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نہیں کر پاؤں گی.
پر چھوڑنا نہیں ہے. بس آپ لوگوں نے یہ تہیہ کر لینا ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے. چھوڑیں گی تو دین از فائن, مطلب اس پھر تو سلسلہ کہانی ختم نا, پھر تو اسٹاپ ہو گیا, کام اسٹاپ ہو گیا. چھوڑنا نہیں ہے, چاہے آپ تھوڑا تھوڑا کریں, چاہے آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا نا, آپ کو اجر ملتا رہے گا سیکھنے کے اوپر, کہ اللہ کہے گا کہ یہ اجمی ہو کے, نون عرب ہو کے میرا کلام پھر بھی سیکھتی رہی, اس کو سمجھ نہیں آتا تھا پھر بھی سیکھتی رہی. آپ کو ہم کس لیے سیکھ رہے ہیں؟ اجر کے لیے نا, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. تمہارا مقصد پورا ہو رہا ہے, چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے. اور یہ یقین رکھیں, ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سیکھنا چاہیں اور اللہ آپ کو نہ سکھائے. آپ کو آئے گا, ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا, اگر آپ نے نہ چھوڑا تو. ٹھیک ہے, اگر آپ کو شیطان نے نہ چھڑوایا تو, کیونکہ شیطان پیچھے پڑا رہتا ہے جو قرآن سیکھنے سکھانوں میں کے چکر میں رہتے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے شیطان رہتا ہے کہ کسی طرح یہ اس کام سے ہٹ جائیں. ٹھیک, اب میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. اتقا یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے, اس لیے اس کو آپ نے خاص پرائرٹی دینی ہے. باب افتعال میں یہ روٹ لیٹرز بہت استعمال میں آئے ہیں. اس کے علاوہ واؤ سے مجھے میں نے آپ کو بتایا نا کہ فرسٹ روٹ لیٹر یا تو واؤ ہو یا ہو, تو واؤ سے صرف مجھے 2 ہی حروف ملے ہیں. ایک یہ واؤ قاف یا جس کا بے تحاشا استعمال ہے, اور دوسرا ہے واؤ سین قاف جس کو جو ایک ہی بار قرآن پاک میں آیا ہے سورۃ الانشقاق میں, ایک ہی بار آیا ہے. اس کے علاوہ مجھے واؤ سے باب افتعال میں کوئی اور فعل نہیں ملا. اگر کسی کو ملتا ہے تو پلیز آپ یوٹیوب کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں, انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ ہوگا. اور یا سے تو کوئی ایک بھی نہیں ملا, تو آسانی ہو گئی نا, دیکھیں آسانی ہوگی نا. اب تو 2 لفظ ہیں, وہ بھی اتقا تو صرف ایک ہی بار آیا ہے. تو اتقا تو یہ ہماری اپنی زبان میں ہے. تقوی اسی سے بنا ہے, تقوی وہ اسی کے روٹ لیٹرز ہیں, واؤ قاف یا. تو تقوی تو ہم کتنا بولتے ہیں نا, اس کا تو ہمیں مطلب ہی پتہ ہے کہ پرہیزگاری کرنا, بچنا, گناہوں سے بچنا, اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا, اس کا یہ مطلب ہے. تو ہم تو اب ترجمہ بھی آسانی سے کرنا جانتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا پتہ ہے. اچھا, اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں, یہ آخری طرف, ٹھیک ہے, دال زال زا کی طرف. اس میں سے ادذکر ایک بار قرآن پاک میں آیا, یدعون اینڈ تدعون یا تھنک 4 کے 5 بار آیا ہے, یا لیس دین 5 ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے دال عین واؤ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو اب آپ کو میں ابھی وہی بات ہے کہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو تشدید آئی ہے, اب آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ پیچھے, اب چاہے دیکھیں پیچھے کوئی بھی کہانی ہو, وہ ابھی چلے میں آگے ابھی نہیں بولتی, جب انشاءاللہ جب میں آگے سمجھاؤں گی تب آگے بتاتی ہوں. ابھی میں بتاتی ہوں. اور اس کے علاوہ ہے تدخرون, یہ سارے گٹھے آ گئے ہیں. باقی ابھی یہ تدخرون کی طرف رہیں کہ یہ ایک بار آئی تھنک آیا, کہ یہ 2 بار آیا شاید. مطلب اتنا ہے کہ جو آپ انگلیوں پہ کاؤنٹ کر لیں, تو یہ ابھی صرف یہ 4 دیکھیں اس لائن میں, یہ صرف 4 لفظ ہیں, 4 فعل ہیں. ٹھیک ہے, 4 فعل ہیں. تو ان کو بھی کوئی ایک بار آیا ہے, کوئی 2 بار آئے ہوں گے, تو یا کوئی 3 بار, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو وہ آپ کے لیے وہ بھی مشکل نہیں ہے. ٹھیک, اب اس طرف آ جائیں تو یہ جو شروع میں ہے جو لفظ ہے نا, کیا کہتے ہیں, صاد کے ساتھ, صاد کے ساتھ یہ کچھ لفظ ہیں, صاد کے ساتھ یہ شروع میں سارے لفظ ہیں. یہ بھی ادھر آنا چاہیے تھا, تس بھی ادھر آنا چاہیے تھا. صاد کے ساتھ یہ کچھ, یہ جتنے بھی آئے ہیں نا, یہ اس وقت جتنے سامنے ہیں بس یہی مجھے ملے ہیں. ٹھیک ہے, دود کے ساتھ مجھے کوئی ایک بھی نہیں ملا, زوئیں کے ساتھ, زو کے ساتھ مجھے ایک بھی نہیں ملا, زو اینڈ دود ان دونوں کے ساتھ مجھے کوئی فعل نہیں ملا. ٹھیک ہو گیا. صاد کے ساتھ جتنے بھی آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں یہ صاد کے ساتھ ہے. سوری, یہ دود کے ساتھ یہ ایک ہے, دود کے ساتھ یہ ایک ہے, دود کے ساتھ یہ ایک ہے. یہ فعل مضارع کا. آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو چھوٹی سی حمزہ نظر آ رہی ہے نا, یہ متکلم کا صیغہ ہے, یہ متکلم کا صیغہ ہے. اور آپ کو آخر میں را کے اوپر کلیئر پیش بھی نظر آ رہی ہے, کلیئر پیش نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ متکلم کا صیغہ ہے. آپ کو کلیئر زبر حمزہ کا نظر نہ بھی آئی نا, کیونکہ پاکستانی یا انڈین آئی تھنک جو قرآن پاک ہے ان پہ حمزہ نہیں لگی ہوگی, تو آپ کو زبر ضرور نظر آئے گی. ٹھیک ہے, تب وہ متکلم ہوگا. اگر اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اٹ مینس کہ وہ پھر متکلم کا صیغے والا حمزہ نہیں ہے, وہ نارمل الف ہے یا حمزۃ الوصل ہے. تو دود سے مجھے یہ ایک ملا ہے. باقی آپ آرام سے خود بھی دیکھ لیجیے گا, صاد سے یہ سارے, اور توئیں سے جو تا سے کوئی یہ تا لام عین, اس سے جو ہے نا اسی روٹ لیٹر پہ آئی تھنک لیس دین 10 جو ہے نا فیل ہوں گے. 10 سے کم ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. مطلب اسی گردان میں سے کوئی نہ کوئی صیغہ ہے.
تو ایک میں نے اس ٹائم کیونکہ اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ میں اور سیغوں میں سے کوئی لفظ لا سکتی. تو ٹوٹل بس یہ کہانی ہے. ان الفاظ کو اگر آپ کو مشکل بھی لگے یہ پتہ نہیں کون سے قواعد ہیں، تو یہ ہیں ہی تھوڑے سے لفظ جو کہ آپ انگلیوں پہ گن سکتی ہیں، اور اس میں مشکل نہیں ہوگا. کیونکہ جب آپ کو یہاں پہ اگر میں یہ لے لوں لفظ استفا، ٹھیک ہے، استفا لے لوں لفظ، تو یہاں پہ حمزۃ الوصل کو تو سائڈ پہ کر لیتے ہیں. باقی دیکھ لیں صاد تو فا یا 4 حروف ہیں، 3 حروف ہم نے نکالنے ہیں. تو پھر یہاں پہ آپ ذہن میں رکھیں کہ 3 حروف اصلی ہوں گے، 1 حروف زائد ہوگا. تو وہ جو ہے تا جو ہے نا وہ زائد ہوگا، وہ تا میں تبدیل ہوا ہوگا باب افتعال کی وجہ سے، کیونکہ فرسٹ روٹ لیٹر کے بعد آپ کو یہ تا نظر آئے گا. تا فرسٹ روٹ لیٹر کے بعد، تو فرسٹ روٹ لیٹر کے بعد باب افتعال میں تا جو ہوتی ہے وہ توئے میں یعنی تا میں بدل جاتی ہے. تو باقی کے 3 حروف ہوں گے، تو اس لیے یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو پہچان کی کچھ اور نشانیاں بتاؤں گی. ابھی میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ یہاں پہ دیکھیں افعال، میں نے یہ فا عین روٹ لیٹر سے یہ بنایا ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے، صرف سمجھانے کے لیے. اور یفعلوا، اب دیکھیں 2 تشدید آ رہی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب 2 تشدید آئیں تو 95% چانس ہے کہ وہ کون سا باب ہوگا، باب تفاعل ہوگا. کیونکہ ایک تشدید جو عین کلمہ کے اوپر ہے تو وہ تو اس کی اپنی ہے اس باب کی. جو دوسری تشدید آئی ہے وہ اس وجہ سے وہ جو تا ہے وہ پھر رول، چاہے پیچھے بھی کوئی بھی کہانی تھی، پیچھے کچھ بھی اس کی لاجک تھی کہ یہ کیوں آپ کو یاد رہتی ہے، یاد نہیں بھی رہتی، کچھ بھی وجہ تھی، آپ بھول جاتی ہیں، کچھ ہوتا ہے، وہ جو بھی وجہ ہو آپ پہچان کر لیں گی کہ اچھا اب 2 تشدید ہے تو یہ باب تفاعل ہے، یہ جو تا ہے وہ تبدیل ہو گئی تھی اس وجہ سے تشدید آ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہو گئی ایک پہچان. دوسرا، اگر آپ کو حمزۃ الوصل کے بعد، یہاں پہ بھی دیکھیں حمزۃ الوصل تھا اس لیے میں آپ کو یہ لے کر آئی ہوں تاکہ باب افتعال سے آپ مکس نہ کریں. حمزۃ الوصل کے بعد آپ کو تشدید مل جائے اور اس کے بعد آپ کو الف بھی نظر آئے، الف بھی نظر آئے. اسی طرح ہم اگر فعل مضارع میں چلے جائیں تو یہاں پہ آپ کو علامت مضارع کے بعد تشدید ملے اور ساتھ میں آپ کو الف بھی نظر آئے، تو پھر ایسی سچویشن میں یہ باب تفاعل ہے. کیونکہ یہاں پہ الف تو چلو باب کا ہے جو الف آ رہا ہے دونوں میں، تو یہ تشدید کیوں آ رہی ہے وہ پھر آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اچھا وہ تا تھا، وہ شاید کسی سے بدلا، پھر وہ مرج ہو گیا، ادغام ہو گیا، یہ ساری سچویشن ٹھیک ہو گیا. چاہے وہ آپ کو الفاظ یاد تھے کہ وہ میں نے کچھ حروف بتائے تھے نا، اور میں نے کہا تھا چاہے آپ کو وہ حروف نہ بھی یاد ہوں، جب 2 تشدید نظر آ جائیں تو سوری مطلب 2 تشدید تفاعل کی تھی، جب ایک تشدید اور ایک الف نظر آ جائے تو آپ سمجھیں گے باب تفاعل ہے. لیکن اگر حمزۃ الوصل کے اگلے لفظ کے بعد آپ کو تشدید ملے، اس کے بعد آپ کو نہ دوسری تشدید ملے نہ ہی الف نظر آئے، تو پھر ایک ہی باب بیچارہ بچے گا. اب ہم اس کا فعل مضارع بھی دیکھ لیتے ہیں کہ علامت مضارع کے بعد آپ کو ایک تشدید ملے، اس کے بعد آپ کو اگلی ایک اور تشدید بھی نظر نہ آئے، آپ کو الف بھی نظر نہ آئے، تو پھر وہ باب افتعال ہوگا. سمپل، یہ ٹوٹل سچویشن ہوگی. اگر آپ مکس کر دیتی ہیں، اگر آپ کو مشکل لگے کہ پتہ نہیں اب یہ کون سا باب ہوگا، تو یہ 3 ٹوٹل باب ہیں، انہی 3 ابواب میں قواعد آ رہے ہیں. اس کے علاوہ کسی 8 ابواب میں سے یہ 3 ابواب ہیں جن کے اندر کچھ نہ کھچڑی پک رہی ہے یہ چھوڑ تا کی وجہ سے، دیکھیں سب کے اندر تا آ رہی ہے اس وجہ سے، اس میں بھی تا ہے، اس میں بھی تا ہے، اور اس میں فا کلمہ کے بعد تا ہے. یہ جو تا ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے یہ کچھ گڑبڑ کرنے والا لفظ ہے. تو یہ جو جب آتا ہے تو پھر ان 3 ابواب میں یہ آیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر تھوڑی سی گڑبڑ ہے. تو اب کیا ہے کہ آپ نے بس، مجھے امید ہے کہ اب آپ آسانی سے پہچان کر لیں گی، اور انشاءاللہ تعالی جب میں لیکچر نمبر 53 جس میں سارے ابواب کی پریکٹس کراؤں گی تو اس میں پھر میں قرآن پاک سے آیات لے کر آؤں گی، تو پھر اس میں آپ کی اور پریکٹس ہو جائے گی. 2 تشدید تفاعل، ایک تشدید کے ساتھ الف تو تفاعل، اور جب تشدید کے ساتھ نہ الف اور نہ ہی دوسری تشدید تو پھر باب افتعال. سمپل از دیٹ. اچھا، اب میں آپ کو قرآن پاک سے کچھ اگزامپل دیکھ دیتی ہوں. 2 تشدید نظر آ گئی یہاں پہ بھی اور فعل مضارع میں بھی، تو یہ کون سا باب ہو گیا؟ تفاعل. اور آسانی کے لیے کہ تشدید کے ساتھ الف ملا فعل ماضی میں، مضارع اس کا کوئی بھی نہیں ہے. قرآن پاک میں باب تفاعل سے جو قواعد ڈال کے جو ہوتا ہے وہ اس کا فعل مضارع کوئی بھی نہیں ہے. اور ایون فعل ماضی بھی صرف 4 لفظ 4 فعل ہیں، جو جب میں نے باب تفاعل سمجھایا تھا تو اس میں بتایا تھا کہ صرف 4 فعل ہیں جو باب تفاعل سے وہ قواعد چینج کرنے کے بعد، رولز کو چینج کرنے کے بعد جو آتے ہیں وہ صرف 4 ہی ہیں، اس کے علاوہ وہ نہیں، اور کوئی نہیں ہے.
اب میں لفظ دیتی ہوں، یہ 2 لفظ جو میں نے بتایا تھا نا، توئیں سے کچھ آئے ہوئے لفظ، تو لام آئین سے. تو یہ دیکھیں یہاں پر اب انتا کا صیغہ ہے اور یہاں پہ ہوا کا صیغہ ہے. سوری، یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل مضارع ہے. تو یا تو یہ انتا ہے اور یا پھر یہ انتی ہے. تو اب اس میں کیا ہے سلسلہ کہ یہاں پہ آپ کو نہ تو 2 تشدید نظر آ رہی ہیں ان دونوں میں، نہ ہی ان پہ تشدید کے بعد الف نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ باب افتعال ہے. تو اس طرح سے آپ نے پہچان کرنی ہے. ٹھیک. تفاعل کی تو کہانی ختم ہو جائے گی. تفاعل تو ہے ہی صرف 4 لفظ، فعل ماضی کے وہ بھی، مضارع کے کوئی ہے ہی نہیں. تو باقی رہ گیا تفاعل اور افتعال. تفاعل میں آپ کو 2 تشدید نظر آئیں گی اور افتعال میں آپ کو 1 تشدید نظر آئے گی. سمپل. اچھا، اب کچھ اور قواعد بھی ہیں. اگر ابھی تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر باب افتعال میں جو فا کلمہ یعنی فرسٹ روٹ لیٹر، اب آ رہی ہے بات اگر باب افتعال کا سیکنڈ روٹ لیٹر یعنی آئین کلمہ، اس پہ ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو باب افتعال کی جو تا ہے اسی حرف سے تبدیل ہو کر مدغم ہو جاتی ہے اور حمزۃ الوصل رکھا بھی جا سکتا ہے اور گرایا بھی جا سکتا ہے. اچھا، یہاں پہ بھی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ الفاظ گنے چگنے الفاظ ہیں، اس لیے آپ نے ٹینشن نہیں لینی. میں آپ کو 2 الفاظ میں بتاتی ہوں. 2 ہا دال جا، ٹھیک ہے، اس سے اب بن سکتا ہے اہتدا. یہ تو نارمل ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی. حمزۃ الوصل بھی آ گیا اور تا بھی آ گیا. اس طرح سے بھی قرآن پاک میں آیا ہے. اور اس طرح یہ اس کا فعل مضارع ہے یہتدی، تو یہ بھی اس طرح سے بھی قرآن پاک، مطلب یہ تو نارمل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ابھی ہوئی. ابھی جتنا لکھا ہے نا، جس طرح ایکچوئل میں باب افتعال ہے یہ اسی طرح سے بنا ہوا ہے. افتعال یفتعل، یہ یا کے اوپر کیوں نہیں کوئی حرکت، یہ انشاءاللہ ہم بعد میں سیکھیں گے. تو اہتدا یہتدی یہ بھی اپنی اوریجنل پوزیشن میں ہے. اس کے علاوہ رولز کے بعد کچھ تبدیلی کے بعد یہ لفظ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے حد یا ہدی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہیں یہ بھی میرے سے 5 سے اوپر نہیں ہوں گے یہ الفاظ. میرے جہاں تک خیال ہے آئی تھنک حدہ تو شاید 1-2 بار ہی آیا ہے. بہرحال وہی بات ہے کہ اتنے کم آیا ہوا ہے قرآن پاک میں کہ اس پہ ہمیں اتنی ٹینشن بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس پہ اتنی توجہ کی ضرورت ہے کہ یا تو نا جو الفاظ بہت آئے ہوں تو اس پہ ہونا چاہیے، اس پہ ہمیں فکر بھی ہونی چاہیے، اس کی ہمیں پریکٹس بھی ہونی چاہیے. تو ان الفاظ کی اتنی آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ آپ پہچان کر لیں گی. وہ آپ کا جب آپ ترجمہ کریں گی نا تو آپ کو کانٹیکسٹ بتا دے گا کہ اس ٹائم یہ باب افتعال سے ہے. اس کے علاوہ خا صاد میم ان روٹ لیٹر سے یہ نارمل اس طرح سے بھی آ سکتا ہے اختصم یختصم، تو اس میں یہ خصم یا خصم اس طرح سے بھی مطلب ہوتا ہے. اچھا، یہ تو چلو ہو گیا کچھ اس طرح سے. ابھی میں آپ کو وہ اب اگلی جو کچھ سلائیڈز ہیں وہ میں آپ کو باب افتعال سے کچھ وہ فعل بتاؤں گی جن کا کثرت سے استعمال ہے، جس کی ہمیں فکر بھی ہونی چاہیے، جن کی ہمیں پریکٹس بھی ہونی چاہیے اور جن پہ ہمیں فل نالج ہونا چاہیے، جن کا ہمیں ترجمہ بھی صحیح کرنا آنا چاہیے. ٹھیک، اب میں اس کی طرف چلتی ہوں. ان میں سے ایک ہے تا با عین، یہ روٹ لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، ٹوٹل قرآن پاک میں یہ 172 ٹائمز قرآن پاک میں آیا ہے، جس میں سے باب افتعال میں 136 ٹائمز صرف باب افتعال سے آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ باب افتعال سے یہ کتنا زیادہ بار آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. فعل ماضی کے اوپر انہی روٹ لیٹرز کو ڈالتے ہیں. تو اب جب پہلی والی تا تو دیکھیں اس کا اپنا روٹ لیٹر ہے، اور جو دوسری تا ہے یہ باب افتعال کی تا ہے. اب 2 تا اکٹھی ہو جائیں گی تو آپ کو پتہ ہے پھر یہ مرج ہوگا، کام مدغم ہو جائیں گے، ان کو ادغام کرنا پڑے گا. تو ادغام کس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کے اوپر شدہ آ جاتی ہے، شدہ آ گئی. اب آپ سے اگر میں پوچھوں یہ کون سا باب ہے، دیکھیں اس کے اوپر 2 تشدید نہیں ہے، دیکھیں اس تشدید کے بعد الف بھی نہیں ہے، تو پھر بیچارہ کون سا ایک باب بچا؟ باب افتعال. ٹھیک، تو یہ باب افتعال ہے. باب افتعال سے یہ روٹ لیٹر بہت استعمال میں آیا ہے. اتباع پیروی کرنا اور ایسی پیروی کرنا اہتمام کے ساتھ، مبالغے کے ساتھ. مطلب مبالغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب اس پیروی کے اندر شدت ہو، مطلب مکمل پیروی کرنا. اب جو صحیح جو پریکٹیکل مسلمز ہوتے ہیں، جو صحیح اسلام کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح پیروی کرنے، ہم انہیں اگر کہیں نا کہ یہ اصلی مسلمان ہے، مطلب صحیح مسلمان جو اسلام کو صحیح پیروی کر رہے ہیں. ہم جیسے مسلمان ہم پھر باب افتعال والی پیروی نہیں کر رہے،
ہم تو بس دھکال والی کام ہے، بس ایسی زندگی گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے. اچھا آگے چلتے ہیں فعل مضارع میں. یفتعل، اب اسی وزن پہ ہم نے ڈھالا تو پھر وہی بات ہے کہ دو تا گٹھی مرج ہوئی تو یتبعو. تو یہ چیز آپ نے ان پہ توجہ دینی ہے. یہ سچویشن، یہ روٹ لیٹرز باب افتعال سے بہت آئے ہیں. اس کا مطلب ہے پیروی کرنا، یہ چیز سینس میں ٹھیک ہو گیا. اس نے پیروی کی یا وہ پیروی کرتا ہے. اگلا دیکھ لیتے ہیں واو قاف یا، جو میں نے اتقا جو آپ کو پیچھے آلریڈی سمجھا چکی ہوں اسٹیپ وائز. تو وہ ٹوٹل 258 ٹائمز قرآن پاک میں آیا ہے، جس میں سے 166 ٹائمز فعل کے طور پر آیا ہے اور 49 ٹائمز جو ہے نا یہ اسم الفاعل، یعنی کہ متقین. متقین کا لفظ ہم کتنا استعمال کرتے ہیں نا، متقی. تو یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں اسم کے طور پر 49 ٹائمز آیا ہے، لیکن باب افتعال ہی سے آیا ہے. تو اب اس کا ہم ڈھال لیتے ہیں. میں اس کو تھوڑا بلکہ تیزی سے لے کے چلوں گی کیونکہ یہ میں آلریڈی ڈیٹیل کے ساتھ سکھا چکی ہوں. ٹھیک ہے، اس کا فعل مضارع البتہ نہیں تھا. فعل مضارع میں یہ بن جائے گا یوتقی. پھر وہی بات کہ اس یا کے اوپر کیوں نہیں کوئی حرکت، وہ ہم بعد میں سیکھیں گے. اب یہ واو جو ہے تا میں تبدیل ہو جائے گی یتقی. تو اس کے اوپر اب یہ دو تا آنے کی وجہ سے مرج ہو گیا تو بات بن گئی یتقی. تو یہ چیز آپ نے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، بچنا. اس سینس میں پرہیزگاری اختیار کرنا، وہ بچا یا وہ بچتا ہے. اب بچنا کیا مطلب، بچا مطلب گناہوں سے بچا. ٹھیک ہے، اور اس کا آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ وہ ڈرا. کس سے ڈرا؟ اللہ سے ڈرا. اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنا یا گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنا یا پرہیزگاری کرنا. اس کو آپ اب اپنے انداز میں کسی بھی طرح اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں. اور تیسرے نمبر پہ جو باب افتعال سے بہت زیادہ استعمال میں ہوا ہے جو لفظ، جو فعل، وہ ہے حمزہ خا زال. اس میں یہ 273 ٹائمز ٹوٹل قرآن پاک میں آیا ہے. باب افتعال سے 124 بار آیا ہے. اب یہ جو ہے نا سائڈ پہ جو اسٹار بنا ہوا ہے، اس کو ذرا پڑھیں کہ حمزہ خا زال باب افتعال سے خلاف قاعدہ استعمال ہوتا ہے. خلاف قاعدہ یعنی ابھی جو میں نے پچھلے جتنے رولز بتائے ہیں نا، اس میں سے یہ کسی میں بھی فال نہیں کرتا. تو اس کو آپ نے بس ایز اٹ از ایسے یاد کرنا ہے، ایسے یاد کرنا ہے کہ یہ جب آئے گا باب افتعال سے. اب ہم اس کو اسی پہ وزن پہ ڈھالتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا والا حمزۃ الوصل ہے باب افتعال کا. دوسرا حمزہ اس کا اپنا روٹ لیٹر ہے، یہ والا حمزہ روٹ لیٹر، اور اس کے اوپر جزم کیونکہ یہ فا کلمہ کے اوپر آیا ہے. اب یہ جو دوسرا حمزۃ الوصل ہے نا، یہ تبدیل ہو جائے گا تا میں. یہ تا میں تبدیل ہو جائے گا، بالکل جس طرح واو اور یا کو ہم نے تا میں تبدیل کیا تھا نا، اسی طرح اس کو بھی کریں گے. لیکن اب آپ یہ سمجھیں کہ کسی بھی روٹ لیٹر میں جب حمزہ آئے گا تو جب بھی وہ باب افتعال میں آئے گا تو اس کو بھی کیا تا میں تبدیل کریں گے؟ نہیں، یہ صرف اس خاص مادے کے لیے بات ہو رہی ہے. اب امارا، امر، اگر ہم اس کو باب افتعال میں لے کر آئیں گے تو وہ اس کا حمزہ تبدیل نہیں ہوگا. اسالا، سوال کرنا، اس کا حمزہ باب افتعال میں آئے گا تو وہ تبدیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہر حمزہ کی بات نہیں ہو رہی، اس ایک خاص وزن کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اب دو تا آگے، اب یہ دو تا مرج ہو جائیں گے. اتخذا، اب آپ کو اندازہ ہوگا یہ قرآن پاک میں کتنا استعمال ہوا ہے. اس کا استعمال بہت استعمال ہے اس کا. ٹھیک ہے، اتخذو جمع کا صیغہ، یتخذو اس طرح یتخذو مضارع کا صیغہ. تو یہ چیز آپ فعل مضارع بھی بنا لیتے ہیں. یفتعلو کے اوپر بنا تو یہ بنا یتخذو. تو اب وہی ہے کہ حمزہ جو ہے یہ بھی تا میں تبدیل ہو جائے گی تو یہ بن جائے گا یتخذو. دو تا مرج کرنے کی وجہ سے اس تا کے اوپر تشدید آ گئی. ابھی بھی اگر بالفرض آپ کو پھر بھول جاتا ہے سب کچھ اور اب آپ کو سوچ میں پڑ گئی اتخذ آیا کہ یہ کون سے باب سے ہے، ٹھیک، تشدید آ گئی، دوسری تشدید نظر نہیں آئی، باب تفاعل بھی نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے تو تفاعل بھی نہیں ہے، تو پھر افتعال ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ کہیں یہ حمزۃ الوصل سے، تو ویسے بھی آپ کو پہچان ہو جانی چاہیے کہ باب افتعال، انفعال اور استفعال میں حمزۃ الوصل آتا ہے. تفاعل اور تفاعل میں آتا ہے، لیکن اس کی وجہ میں آپ کو بتا دی ہے، دو تشدید ہوں گی تو کیا ہوگا اور ساتھ الف ہوگا تو کیا ہوگا. البتہ اگر آپ کا یہ دھیان چلا جاتا ہے کہ کہیں یہ باب تفعیل تو نہیں ہے، تو باب تفعیل میں ہمیشہ سیکنڈ روٹ لیٹر پہ درمیانے حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے. اگر یہ خا کے اوپر تشدید ہوتی نا تب یہ باب تفعیل ہوتا پھر. ٹھیک ہے،
اور باب تفعیل میں فعل ماضی میں حمزۃ الوصل نہیں آتا اور اس کا فعل مضارع پیش سے شروع ہوتا ہے، تو وہ آپ کو ویسے بھی اتنی نشانیاں مل جانی ہیں جسے آپ یہ پہچان کر لیں گے یہ باب تفعیل کی تشدید تو کم از کم نہیں ہے۔ چلیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس نے بنایا یا وہ بناتا ہے۔ اچھا، اسی روٹ لیٹر کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ باب نون سے بھی بہت زیادہ استعمال میں آیا ہے، چونکہ اب اس روٹ لیٹر کی بات ہو رہی ہے تو ان کا فرق کرنا بھی آنا چاہیے کہ جب باب افتعال میں یہ جائے گا تو اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، اور جب یہ مجرد کے باب نون سے آئے گا تو اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ یہ باب نون سے بھی بے تحاشا استعمال میں ہے۔ اخذا یأخذو، انفیکٹ یہ باب افتعال سے زیادہ استعمال ہوا ہے نون باب میں 127 بار یہ باب نون سے آیا ہے، جبکہ باب اس کا مطلب ہے اس نے پکڑا یا اس نے لیا، اور اگر مضارع کا ترجمہ کریں تو وہ پکڑتا ہے یا وہ لیتا ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک سے اس کی آیات بھی بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اور اگر فعل مضارع میں یہ باب افتعال سے 124 بار آیا ہے، ٹھیک ہے، تو باب افتعال سے 3 مرتبہ زیادہ ہی آیا ہے باب نون میں، تو باب افتعال کا ترجمہ جب آئے گا تو ترجمہ کریں گی کہ اس نے بنایا یا وہ بناتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ کچھ چیزیں دیکھیں یاد بھی کرنی پڑتی ہیں کہ اچھا یہ باب نون سے آئے گا تو اب ترجمہ اس طرح کرنا ہے، اور باب افتعال سے آئے گا تو ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں باب نون سے۔ فَيَأْخُذَكُمْ، تو یہ جو ہے اس کا عذاب علیم، کہ دردناک عذاب تم سب کو آ پکڑے گا یا لے پکڑے گا۔ پکڑنے کا میننگ آ گیا نا، کہ دردناک عذاب تم سب کو لے پکڑے گا یا آ پکڑے گا، پکڑ لے گا، یہ کر لیں، دردناک عذاب تم سب کو پکڑ لے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ایک ترجمہ کر لیتے ہیں لینے کے حساب سے۔ جب ہم نے وعدہ تم سب سے وعدہ لیا، اخذا لیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ لیا ترجمہ کریں گے، پکڑا نہیں کریں گے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اور جب ہم نے تم سب سے وعدہ پکڑا، دیکھا جائے تو پکڑا اور لینا بات ایک ہی بات، ہم کہتے ہیں نا یہ چیز پکڑ لو یا یہ چیز لے لو، بات تو ایک ہی ہے، پکڑنا یا لینا، ٹھیک ہے، لیکن بعض جگہ وہ الفاظ بیٹھتے نہیں ہیں، ان کی کوئی سینس نہیں بنتی کہ میں کہوں کہ میں نے آپ سے وعدہ پکڑ لیا، میں کہوں گی میں نے آپ سے وعدہ لے لیا۔ ٹھیک ہو گیا اس طرح سے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں باب افتعال سے اس کے معنی۔ الذین اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا، دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا ولعبا، یعنی کہ کھیل تو لعبن ہو گیا، کھیل اور تماشا، ہزوا کہتے ہیں تماشے کو، مذاق اور تماشا، ٹھیک ہے، مذاق اور کھیل، مذاق یا تماشا ایک ہی بات ہے، اور لعبن کھیل کو کہتے ہیں۔ جنہوں نے بنا لیا، اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے جنہوں نے پکڑ لیا یا جنہوں نے لے لیا، ٹھیک ہے، جنہوں نے بنا لیا۔ تو اس طرح سے اب آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ باب افتعال سے جب یہ روٹ لیٹر آئیں گے تو تب آپ نے اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، اور نون سے آئے گا تو کیسے کرنا ہے، کیونکہ ان کا استعمال قرآن پاک میں زیادہ ہے، اس لیے آپ کو ان کو پریکٹس ہونی چاہیے۔ واو قاف یا، جیسے کہ میں بتایا تھا، یہ بھی باب دود سے آیا ہے، اور یہ باب افتعال سے بھی آیا ہے۔ باب دود سے یہ 16 بار آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے بچایا۔ اب یہ فاعل یہ عمل کسی دوسرے پہ کر رہا ہے، وہ خود نہیں بچا، اس نے بچایا، کسی دوسرے کو بچایا، یا پھر اگر فعل مضارع ہے تو وہ بچاتا ہے، مطلب کسی دوسرے کو بچاتا ہے۔ اب اس کی ساتھ میں آیت بھی دیکھ لیں، ان 2 آیتوں پہ میں اینیمیشنز ڈالنا بھول گئی، جس طرح کیونکہ یہ رات کا وہ آخری پیر تھا میرا خیال ہے جس ٹائم مجھے نیند بھی آ رہی تھی اور میں نے بند کرنا تھا، فائنل کرنا تھا۔ وَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمَ، اس نے بچایا انہیں جہنم کے عذاب سے۔ اب وقا کا اب یہ الف کیوں لگا، یہ چیزیں انشاءاللہ آپ سب سیکھیں گی انشاءاللہ، یہ آگے کی سیکھنے والی بات ہے۔ واو بھی ہے، قاف بھی ہے، یا آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس کی جگہ الف نظر آ رہا ہے، تو کیا وجہ ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ یہ سیکھیں گی۔ اس نے بچایا، اب یہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ بچا، اس نے بچایا، کسی کو بچایا، اور کس چیز سے بچایا، جہنم کے عذاب سے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں باب افتعال سے جب یہی روٹ لیٹر آئیں جو کہ کثرت سے استعمال میں ہے، 166 ٹائمز، 166 ٹائمز یہ قرآن پاک میں آیا ہے، تو اب اس کا معنی ہوگا وہ بچا، یعنی خود بچا، کسی دوسرے کو نہیں بچایا، اپنا آپ، اپنا بچاؤ خود کیا اس نے، یا وہ بچتا ہے۔ اب اس کی جو آیت میں نے ڈھونڈی ہے کہ ہوا عالم، وہ خوب جانتا ہے اسے جو بچتا ہے،
گناہوں سے بریکٹ میں لکھ لیں، یعنی کہ وہ کدھر سے کس چیز سے بچتا ہے؟ گناہوں سے، اگر آپ نے بچنے کا ترجمہ کرنا ہے. اور اگر آپ نے ڈرنے کا کرنا ہے کہ وہ خوب جانتا ہے کہ کون ڈرتا ہے اللہ سے. اب اللہ سے کیا ہوگا؟ بریکٹ میں، یعنی کہ اس سینس بات سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ کس چیز سے ڈرا جا رہا ہے اور کس چیز سے بچا جا رہا ہے. یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے یا کون پرہیزگار ہے. تو بات پرہیزگار وہی ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، پرہیزگار وہی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے. ٹھیک، تو یہ بچنا اور بچنا کا یہ میں نے معنی اس لیے کیا کیونکہ اس کا جو اپنا ایگزیکٹ میننگ ہے نا وہ یہی ہے، بچنا، کسی چیز سے بچنا یعنی گناہوں سے بچنا. تو یہ فرق ہے کہ خود بچنا تو باب افتعال، کیونکہ فاعل عمل خود پہ کرے گا، اور یہ جب باب دعوت سے آئے گا تو یہ عمل فاعل کسی دوسرے پہ کرے گا، یعنی وہ کسی دوسرے کو بچائے گا. اپنے آپ کو بچانے کی بات نہیں ہو رہی، کسی دوسرے کو بچانے کی بات ہو رہی ہے. چلیں یہ بات ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں ہا دال یا. اس روٹ لیٹر سے آیتیں آلریڈی پہلے کی وہ میں نے اس پہ اینیمیشن نہیں ڈالے جیسے کہ بتا چکی ہوں. یہ بھی باب دعوت سے آیا ہے 144 بار، 144 ٹائمز یہ ہدا یا ہدی 144 بار قرآن پاک میں. کافی بڑی نمبر ہے، یہ کافی بڑا نمبر ہے جو آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس نے ہدایت دی. دیکھیں اب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ فاعل ہے، اس نے ہدایت دی مطلب کسی دوسرے کو دی. ٹھیک ہے، یا آپ اس چیز کو آپ سمجھیں کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ فاعل یہ عمل کسی دوسرے پر کر رہا ہے، اور اگر فعل مضارع ہوگا تو وہ ہدایت دیتا ہے، مطلب کسی دوسرے کو دیتا ہے ہدایت. تو اب اس کے حساب سے یہ 2 آیات ہیں. یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کی، کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اگلی آیت میں دیکھ لیں، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. اب میں باب دیکھیں باب دعوت کو بھی کیوں یہ مجرد کو بھی کیوں سمجھا رہی ہوں. دیکھیں میرا مقصد صرف یہ نہیں کہ باب افتعال سمجھایا دیٹس اٹ، چیپٹر کلوز، لیکچر کلوز اینڈ دیٹس اٹ، اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی دیٹس اٹ. نو، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو فرق بھی کرنا آئے، آپ کو پتا ہو کہ جب یہ باب دعوت سے آئے گا تو اب ہم نے اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے. مجرد کے باب سے آئے گا، اور اگر یہ باب افتعال میں چلا جائے گا تو پھر ترجمہ کیسے کرنا ہے تاکہ ترجمہ مکس نہ کر دیں آپ. پھر ترجمہ الٹا ہو جائے گا تو معنی ٹوٹلی چینج اور پھر غلط بات ہو جاتی ہے. پھر اگر جان بوجھ کے کیا جائے تو یہ تو پھر گناہ کبیرہ میں چلا جاتا ہے. اور اب اہتدا یہتدی باب افتعال سے جب آیا ہے تو یہ 40 بار آیا ہے. اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ اب آپ یہ سوچیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، مائک کو انمیوٹ نہیں کرنا، لیکن آپ سوچیں کہ یہ فاعل یہ عمل خود پہ کرے گا، کسی دوسرے پہ نہیں کرے گا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خود بچنا، یعنی خود ہدایت پانا. بچنا میرے ذہن میں واو قاف یا آ گیا، یعنی کہ خود ہدایت پانا، کسی کو دینا نہیں، ہدایت پانا. اس نے ہدایت پائی، وہ ہدایت پاتا ہے اگر فعل مضارع ہے تو، یعنی ہدایت یافتہ ہونا، خود ہدایت حاصل کرنا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی جو آیت ہے من اہتدی، جس نے ہدایت پائی. اب دیکھیں یہاں پہ آپ یہ ترجمہ کریں گی نا، اگر کہ جس نے ہدایت دی، ترجمہ ٹوٹلی چینج ہو گیا، بالکل چینج ہو گیا، بلکہ ہوگا کہ جس نے ہدایت پائی، بس صرف وہ ہدایت پاتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے. یعنی کہ اگر کوئی سیدھے راستے پہ چلا ہے تو وہ اپنے ہی لیے چلا ہے، اپنے ہی ہدایت کے لیے چلا ہے، اسے خود ہی ہدایت ملی ہے. ٹھیک ہے، پائی ہے. تو اس میں یہاں پہ ہدایت دینا نہیں، ہدایت پانا کے معنی میں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ باب افتعال اور باب دعوت میں فرق ہے، ہا دال اور یا کا، کہ جب ان 2 میں آئے گا تو آپ نے کیسے فرق کرنا ہے. چلے اب ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں جلدی سے انہی وزن کے اوپر. باب افتعال جو اس کا مصدر کا نام ہے اس کے اوپر، اقتدار، اختیار، افتخار، اکثر لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے یہ، انتقال، امتحان، اجتناب، اعتراف، احتیاط، انتظار، انتظام، اختلاف، اجتہاد، اہتمام، اعتراض، اجتماع، احترام. اچھا، احترام تی ہونا چاہیے تھا، میں اکثر یہ جو نا کسرہ کو بہت باریک پڑھنا چاہیے. اچھا، ہوم ورک کی طرف چلتے ہیں.
اب یتقون، اب دیکھ لیں یہاں پہ یہ تشدید ہے تو یہ کیوں ہے، اب یہ کون سے باب سے ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ آپ پہچان کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا. یہ تو وہی جو میں نے آئے دی تھی، یہ وہی آ گئی ہے. بہرحال چلیں، آپ نے اس کو اینالائز تو انشاءاللہ خود کرنا ہے. ان سب کے آپ اسکرین شاٹس لے لیجئے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یستمعون، قول کہیں گے کلام کو، کسی کلام کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر اب آپ نے یتبعون دونوں لفظ آئے ہیں، کس باب سے آئے ہیں؟ دونوں سیم ہیں. تو کیا ہے یہاں پہ دیکھیں، نارمل ہے تو یہاں پہ رول چینج ہونے کے بعد ہے. باب سیم ہے لیکن یہاں پہ رول جو نارمل اس کی اپنی پوزیشن ہے وہ ہے، اور یہاں پہ جو تھوڑی سی چینجنگ ہونے کے بعد سچویشن ہوتی ہے، یہ وہ ہے. اجتنبو، اعترفو. اچھا، اس کا بھی میں نے سوچا تھا آپ کو کروں گی، پر اب ٹائم نہیں ہے اتنا. عرف یا عارفو اگر مجرد سے آئے گا تو اس میں آتا ہے پہچاننا، اور جب اب افتعال میں آئے گا تو اس کا مطلب اعتراف کرنا، اتنا پہچاننا اس بات کو کہ اعتراف کر لینا. دیکھیں جب اب آپ پھر وہی بات ہے، میرا لیکچر لاؤں گا، جاتا ہے قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پوچھے گا جب کہ تم نے یہ گناہ کیے تھے، تو ایک ہوتا ہے نا پہچاننا، کہ وہ پہچان لے گا کہ میں نے کیے تھے. اب آپ افتعال میں جائے گا تو وہ اعتراف کرے گا کہ ہاں یہ گناہ میں نے کیے تھے. وہ نہ صرف پہچانے گا بلکہ اس کے اندر اتنا ایک مبالغہ، ایک اہتمام ہوگا کہ وہ اعتراف بھی کرے گا. پہچاننے کی وہ حد جس کے اندر اتنا اہتمام، اتنا مبالغہ ہے کہ وہ اعتراف کے قابل ہو جائے، اعتراف کے کرنے کی حد تک آ جائے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ عرف باب مجرد میں اور باب افتعال میں اس طرح سے فرق. ابھی بھی تو دیکھیے، ابھی میرے پاس کیونکہ میں 1 گھنٹے کا میں نے رکھا ہوتا ہے ٹارگیٹ، تاکہ جب زیادہ گھنٹہ ہو جائے نا، ٹائم گھنٹے سے اوپر ہو جائے، تو اکثر لوگ سوچتے ہیں لیکچر لمبا ہے چھوڑو رہنے دو. حالانکہ آپ لوگ نوٹس کریں کہ میرے لیکچر میں کوئی بھی ایکسٹرا بات نہیں ہوتی، لیکن مین یہ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ٹائم زیادہ نہ ہو تاکہ کسی کو پرابلم نہ ہو. میں ورنہ اور بہت چیزیں میرا دل کرتا ہے ایکسپلین کرنے کا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جب یہ ساتھ ساتھ ابواب آئیں گے، اور جب ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ یاد آتی ہیں کہ اچھا ہاں ایسے بھی تھا، ایسے جیسے اب عرف عین را فا کا اچانک میرے ذہن میں آ گیا. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ اور بھی مزید ایکسپلینیشنز ہوتی رہیں گی، کیونکہ ہمارا یہ عمل اب مرتے دم تک رہے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پاک سے ہمارا تعلق بس تھوڑے عرصے کے لیے پھر ختم ہو جائے گا، یہ کورس ختم تو قرآن پاک سے تعلق ختم، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. یہ کورس رہے نہ رہے، قرآن پاک سے ہمارا تعلق مرتے دم تک انشاءاللہ رہے گا. ہمارا سیکھنا سکھانا انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اسی حالت میں موت بھی دے کہ ہم قرآن سیکھتے اور سیکھتے اس دنیا سے چلے جائیں انشاءاللہ. تو باب افتعال کی جو نشانیاں ہیں وہ ہے حمزۃ الوصل شروع میں اور تا فا کلمہ کے بعد، اور اس کی جو کوالٹی ہے اہتمام اور لازم ہونا، مبالغہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی یہ رہ گیا اس میں مجھے اگلی انشاءاللہ جب ہم باب انفعال اور استفعال انشاءاللہ یہ دونوں باب اکٹھے کریں گے تو اس میں 2 خصوصیات اور بھی ایڈ کروں گی، لازم ہونا اور مبالغہ. ٹھیک ہے، چلیں آپ دعا مانگ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نیچے باب کے نام بھی چینج نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں، چلے دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میم آپ کتنی محنت کرتی ہیں، اگر ہم لوگ آپ کی قدر نہ کریں تو یہ ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. قدر تو ہمیں بس اللہ تعالیٰ کی، ہمیں کتنی محنت مین چیز ہے کرتی، کہ اللہ کتنا تعالیٰ ہمیں مشکل اللہ ٹاپک ہے شکر اور میں آپ لگا نے رہا ہے. کتنا آسان کرتی سمجھا. بے شک الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے. بے اللہ شک کا میم، واقعی یہ حقیقت ہے کہ آپ نے آسان کر دیا ہے، بہت الحمدللہ. اللہ آسان کر دیا ہے، بہت آسان. کوشش یہی ہے کہ مشکل یہی، کیونکہ یہ باب مزید الفی ابواب جو ہے نا اکثر مشکل لگتے ہیں، مجھے بھی لگے تھے واقعی میں بہت لگے تھے، میں گھبرا گئی حالانکہ تھی اس یہ ٹائم. باب افتعال بڑا مشکل ہمیں ابھی تو لگ رہا ہے. ابھی اگر ہم سے سچ میں پوچھیے تو ہمیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا. اب کئی بار آپ نہیں کی آ جائے ویڈیو گا سنی انشاءاللہ. تو جی یہ جی چیزیں پتہ ہے جب بار بار ہم مختلف آیات کریں گے، بار بار یہ ہاں چیزیں آئیں گی، تو جی، یہ انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیے بار گا بار پھر یہ سنیں چیزیں گے ہو تب جائیں گی.
کیونکہ پہلی بار میں کوئی بھی ہم دنیا کا کوئی بھی علم لے لیں, کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, پہلی بار جو بھی چیز ہوگی وہ مشکل لگے گی. پھر آہستہ آہستہ جب ہم اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ اس چیز کو جب سیکھ رہے ہوتے ہیں, بار بار کرنے سے وہ چیز بالکل آسان ہو جاتی ہے پھر انشاءاللہ. وہ تو یہ بھی ہو جائے گا. السلام علیکم.